السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ میں نے ٹیسٹ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے شیئر کر دیا ہے۔ اس میں صرف ایک چھوٹی سی چیز مجھے آپ لوگ کو بتانی ہے۔ کویسچن نمبر یہ دیکھیں 6 دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کہا گیا ہے مندرجہ ذیل کلمات میں صحیح اور غلط کلمات کو 2 کالمز بنا کر علیحدہ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک کالم آپ بنائیں صحیح کلمات کا اور دوسرا بنائیں غلط کلمات کا۔ اب جو غلط والے کلمات ہیں نا، ان کو صحیح کر کے نہیں لکھنا ہے، ان کو بس صرف غلط والے کالم میں پلیس کر دینا ہے کہ یہ غلط طریقے سے لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ریزن بھی نہیں بتانا ہے کہ کیوں غلط ہے کیا ہے، بس صرف اس کو غلط کلمے والے کالم میں رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور صحیح کلمات کو صحیح کلمے والے کالم میں۔ اور باقی اسٹارٹ کر لیں، بس یہ سوال نمبر 5 ہے، 6 7 8 9، ٹھیک ہے۔ اور 10واں سوال تو وہ وائس میسج پہ، وہ تو آپ لوگوں نے سنا دیا تھا مجھے نا، 0 سے 10 تک گنتی اور ہفتے کے دنوں کے نام، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے اسٹارٹ ہے، سوری یہاں سے اسٹارٹ ہے، ہاں چلیں۔ جس نے مجھے پکچر بھیج دیا نا، وہ ہینڈ ڈاؤن کر لے، ٹھیک ہے۔ چلے بس صحیح صفحہ ہو گیا۔ اب نا پکچر جس نے نہیں بھیجی ہے وہ اٹس آل رائٹ، آپ لوگ لیسن کے بعد بھیج دیجیے گا، کیونکہ اب ہم لوگ لیکچر نمبر 12 اسٹارٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ لوگ پھر اس کے نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے۔ پکچر کی خیر ہوتی ہے، وہ آپ مجھے بعد میں بھیجیے گا جیسے ہی ہمارا سیشن اینڈ ہوگا نا، صحیح ہے۔ چلے میں لیکچر 12 پلے کر رہی ہوں، 1 منٹ کی ہینڈ ڈاؤن کر لیں سب لوگ۔ لیکچر نمبر 12 ہیڈنگ ڈاؤن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मुसलमान किसे कहते हैं? अगर मैं फारूक से पूछूं तो इनके नजदीक मुसलमान की डेफिनेशन दूसरे से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह हसन से पूछूं, अबरार साहब से पूछूं और आप में से हर एक से पूछूं तो आप मुसलमान को मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन करेंगे। आपके नजदीक मुसलमान का एक तस्वुर है, एक पिक्चर है मुसलमान की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान किसे करार दी? तो मैंने जो आपको हदीस सुनाई है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो होता है, अल मुस्लिमु, मुसलमान वो है मन सलिम अल मुस्लिमूना बिल लिसानिही व यदिही, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। असल मुसलमान वो है। हमारा मुसलमान और हो सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि असल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचे। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें जायजा लेना चाहिए कि कहीं मेरे हाथ से या मेरी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है तो मैं अपनी डेफिनेशन के मुताबिक मुसलमान हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हो मुसलमान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में दो ऑर्गन्स का जिक्र फरमाया है, जुबान का और हाथ का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मुसलमान को इन दो के अलावा जिससे चाहे तकलीफ पहुंचाते रहें। इन दो का जिक्र इसलिए किया है कि हाथ जो है ये ताकत का इजहार करता है। हाथ से आप ताकत का इजहार कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, थप्पड़ मारकर भी, मुक्का मार के भी, कत्ल करके भी, और कलम के जरिए भी, क्योंकि हाथ से कलम चलता है ना, तो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपके हाथ से। और जिसका हाथ नहीं चल सकता, अल्लाह ताला ने जुबान तो उसे दी हुई है, जुबान हर कोई चला लेता है। और ये दो चीजें हैं जो ये जो आवाज एको हो रही है ना, ये मुझे लग रहा है वीडियो के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बाकी तो तमाम पार्टिसिपेंट्स जो है वो म्यूट पर ही हैं और पता नहीं जैसे वीडियो पॉज करो आवाज आ भी नहीं रही होती। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो लाजमी इंसान इस्तेमाल करता है, वरना ये नहीं है कि पैरों से वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए या दूसरे आज़ा से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हम जुमले की तरफ चल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि हमने पढ़ा था कि जुमला हम उसी सूरत में बना सकेंगे जब हम इस्म को चार एतबारात से अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो चार एतबारात क्या हैं? हमें इस्म की जिन्स का पता होना चाहिए कि इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं है तो इस्तेमाल इसका मुज़क्कर होता है या मुअन्नस होता है। मैं ना एक चीज करके देखती हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं डायरेक्टली यूट्यूब से पे करके देखती हूँ कि बेहतर हो रहा है कि नहीं। सही है, ऐसे तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। सेकंड। स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को ये यूट्यूब वाली जो है?
ہاں یوٹیوب کی اسکرین شیئر ہو رہی ہے، آپ لوگ کو شو ہو رہی ہے؟ پہلے والی ہو رہی ہے پوز. او اچھا اچھا، ہاں صحیح صحیح صحیح، اب ہو رہی ہوگی، صحیح ہے. اب ذرا بتائیے. چلو پہلے ان کو برداشت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. آج ہم جملے کی طرف چل رہے تھے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ ہم اسی صورت میں بنا سکیں گے جب ہم اسم کو چار بات کیا ہے. ہمیں اسم کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسم مذکر ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایکو تو ادھر بھی ہو ہی رہا ہے نا؟ نہیں یہ یوٹیوب میں ہی ہو رہا ہے اقرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویڈیو بھی یوٹیوب سے ہی اٹھائی ہے نا، تھوڑا سا بیئر کریں ٹھیک ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہا ہو نا تو میں کانسیپٹ رپیٹ کر دوں گی جو بھی سر بتا رہے ہیں نا. ابھی کیا کریں؟ ہمیں اسم کا عدد معلوم ہونا چاہیے. ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ ہم اسی صورت میں بنا سکیں گے جب ہم اسم کو چار اعتبارات سے اچھی طرح سمجھ سکیں گے. وہ چار اعتبارات کیا ہیں؟ ہمیں اسم کی جنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو استعمال اس کا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. ہمیں اسم کا عدد معلوم ہونا چاہیے، واحد مثنیٰ جمع، کہ اگر اسم واحد ہے تو اس سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، اور اگر اسم واحد ہے تو اس سے جمع کیسے بنتی ہے. جمع سالم بنتی ہے اس کی یا جمع مکسر بنتی ہے. پھر جمع سالم مذکر کیسے بنتی ہے، جمع سالم مؤنث کیسے بنتی ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہمیں اسم کی وسعت کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اور چوتھی اور آخری چیز اسم کے بارے میں وہ اسم کا اعراب ہے. مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واحد اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، منصوب کیسے ہوتا ہے، مجرور کیسے ہوتا ہے. مثنیٰ اسم مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے. جمع سالم مذکر مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے. جمع سالم مؤنث مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے. اور جمع مکسر اسم مرفوع منصوب مجرور کیسے ہوتا ہے. ان تمام باتوں کو انشاءاللہ تعالی ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم اپنا پہلا جملہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جملے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی اسم جب اکیلا استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے قلم، جی اقرا پلے کریں، یہ 5 منٹ کے ٹائم پر لے کر آئیں اس کو. 500 پلے کریں، آواز نہیں آ رہی اس کی نا. اقرا آپ کو پلے کرنے کے لیے نا 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو دیکھیں اقرا، ایک تو آپ انمیوٹ کرنا ہوگا آپ کو لازمی اگر آپ اپنا موبائل سے شیئر کر رہی ہیں. دوسرا نا ایک سیٹنگ میں جا کے انیبل اوریجنل ساؤنڈ بھی کرنا ہوگا آپ کو زوم پہ نا. اچھا کون مجھے کس نے لکھا ہے؟ عیشا نے. آپ جس ڈیوائس پہ ریکارڈ کر رہی ہیں اسے اسکرین شیئرنگ والی ڈیوائس سے دور رکھ کے چیک کر لیجیے. چلو ایسے کر لیتے ہیں. اقرا وہ آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو مجھے اپنے اس سے شیئر کرنا پڑے گا. اچھا ابھی تک سر نے جو بات بتائی نا وہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. سر وہی والی باتیں بتا رہے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے اسم کو چاروں پہلوؤں سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ جنس اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، عدد پتہ ہونا چاہیے، وسعت یعنی نکرہ معرفہ اور اعراب پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہ سب باتیں تو ہم جانتے ہی ہیں، صحیح ہے. اب آگے دیکھتے ہیں سر کیا بتا رہے ہیں. تھوڑا سا کانسنٹریٹ کر لیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم اپنا پہلا جملہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جملے سے پہلے ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی اسم جب اکیلا استعمال ہو رہا ہوتا ہے نا، جیسے قلم ایک اسم ہے، کتاب ایک اسم ہے،
کلمانی، ترجمہ دو قلم کا ہے لیکن ورڈ ایک ہے. کلمانی ورڈ ایک ہے نا، ورڈ ایک ہے. اقلام قلم کی جمع ہوتی ہے، دو سے زائد قلم، لیکن لفظ ایک ہے. میں بات کر رہا ہوں لفظ ایک ہو، میننگ اس کے چاہے ایک کے ہوں، چاہے دو کے ہوں، چاہے دو سے زائد کے ہوں، لفظ ایک ہو. تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. آپ لوگ کے پاس بھی ٹکری ہوگی نا. ورڈ ایک ہے. اقلام قلم کی جمع ہوتی ہے، دو سے زائد قلم، لیکن لفظ ایک ہے. میں بات کر رہا ہوں لفظ ایک ہو، میننگ اس کے چاہے ایک کے ہوں، چاہے دو کے ہوں، چاہے دو سے زائد کے ہوں، لفظ ایک ہو. تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. اکیلا لفظ مفرد کہلاتا ہے. رجل ایک مفرد لفظ ہے، رجلانی مفرد ہے، ترجمہ بے شک دو مرد ہے لیکن لفظ ایک ہے. رجال مفرد لفظ ہے اگرچہ ترجمہ دو سے زائد مرد ہیں. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے نا تو مرکب بن جاتا ہے. مفرد سے مل کر کیا بناتا ہے؟ مرکب. اور یہ مفرد اور مرکب بھی اچھا یہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں مفرد جو سر نے بتایا نا وہ ہوتا ہے ایک ورڈ، چاہے اس کے میننگ مثنیٰ کے ہوں، چاہے اس کے میننگ جمع کے ہوں، چاہے واحد کے ہوں. ٹھیک ہے. اب اقلام کا مطلب ہے بہت سارے قلم نا. ٹھیک ہے. تو میننگ تو اس کا بہت سارے قلم ہے لیکن ورڈ اٹ سیلف تو ایک ہی ہے نا، اقلام. ٹھیک ہے. تو اقلام جو ہے مفرد کہلائے گا، یعنی ون سنگل ورڈ، بے شک اس کا میننگ جمع میں ہو. ٹھیک ہے. ورڈ کو ہم نے دیکھنا، قلمانی ہے، کتابانی ہے، ان سب کے میننگ دیکھیں دو دو میں آ رہے ہیں نا لیکن ورڈ تو ایک ہے نا. تو مفرد سر ایک ورڈ کو کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. یعنی ایک ورڈ پلس اندر ورڈ، مفرد پلس مفرد بنے گا مرکب. صحیح ہے. تھوڑا سا بس جو سر نے بتایا میں ریکیپ کیا، اب آگے سنیں سر کا. عربی کے لفظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے آئے ہیں. دو اسماء جب آپس میں ملیں گے تو مرکب کنسٹرکٹ ہو جائے گا، ایک مرکب بن جائے گا. اوکے جی. وہ مرکب جو ہے وہ یا تو تام ہوگا جس کے معنی جملے کے ہیں. دو اسماء ملیں گے تو مرکب بنے گا. وہ مرکب یا تو جملہ ہوگا، یعنی دو اسماء مل کے جملہ بنا دیں گے. عربی زبان میں آپ کسی بھی زبان میں دو اسماء کو ملا کر جملہ نہیں بنا سکتے، چاہے اردو ہو چاہے انگریزی ہو. عربی زبان میں دو اسماء ملیں گے اور جملہ بن جائے گا. یہ ہم نے سیکھنا ہے آج. تو مرکب یا تو تام ہوگا یعنی جملہ ہوگا، یا پھر مرکب تام یعنی جملہ نہیں ہوگا بلکہ ناقص ہوگا، جملہ نہیں ہوگا. پھر اسے ریوائز کر لیں کہ سنگل ورڈ، اکیلا لفظ عربی گرامر کی اصطلاح میں مفرد کہلاتا ہے. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بن جاتا ہے، اور مرکب دو طرح کا ہوتا ہے، ناقص اور تام. ناقص مرکب اس کو کہتے ہیں جو جملہ نہ ہو، اور تام مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جو جملہ ہو. کلیئر؟ جملہ جو ہے یہ بتائیں ذرا، کلیئر ہو گیا جو بھی سر نے بورڈ پہ لکھا ہے ایک ایک چیز؟ مفرد کا میننگ، پھر مرکب، مفرد اور مفرد ملا کے مرکب بن رہا ہوتا ہے، اور مرکب کے دو کیٹیگریز. ٹھیک ہے. ایک تام اور ایک ناقص.
تام مرکب تام جب بنا تو ہم کہیں گے پورا جملہ کمپلیٹ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، بے شک 2 ورڈ جی کیوں نہ ہو اس جملے میں، وہ بن جائے گا جملہ، صحیح ہے، منیمم مطلب جیسے کہتے ہیں نا منیمم 2 ورڈز چاہیے ایک جملے کو بننے کے لیے۔ دوسرا مرکب ناقص ہے تو اس میں بھی منیمم 2 ورڈز ہونے۔ عربی زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ، تو فاروق ہم کون سا جملہ سٹارٹ کریں گے؟ اسمیہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کا سوال نہیں ہونا چاہیے جملہ فعل ہے کہ جو سٹارٹ کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہم نے اسم پڑھ لیا ہے، تو اب ہم 2 اسماء کو استعمال کر کے جملہ اسمیہ بنانے کے قابل ہو گئے۔ اوکے جی، انشاءاللہ۔ تو ہمارا ٹاپک آج کا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ 2 اسماء کے ملنے سے بن جائے گا، 2 اسماء کے ملانے سے جملہ اسمیہ ہم بنا لیں گے، لیکن کچھ شرائط آپ نے لاگو کرنی ہوں گی ان دونوں اسماء پر۔ اگر شرائط لاگو کر دیں گے تو آپ کا جملہ اسمیہ صحیح بنے گا، اگر شرائط آپ لاگو نہ کر سکے کسی ٹاپک کے نہ سمجھنے کی وجہ سے تو آپ کا جملہ اسمیہ غلط بن جائے گا۔ شرائط اب آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ جملہ اسمیہ میں جو شرائط لاگو ہوں گی، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، تو 2 اسماء ان کی شرائط میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا اسم اور دوسرا اسم، ٹھیک، یہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو مرفوع کسی اسم کا بتانا نہیں آتا تو آپ جملہ نہیں بنا سکیں گے، سیدھی سی بات۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واحد اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، مثنیٰ اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مذکر مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مؤنث مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع مکسر مرفوع کیسے ہوتا ہے، اگر آپ کو مرفوع کا نہیں پتا تو آپ جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اوکے جی، یہ کنڈیشن جو ہے، یہ کنڈیشن دونوں کے لیے 100% کنڈیشن، پہلا اسم بھی مرفوع ہونا چاہیے، دوسرا اسم بھی مرفوع ہونا چاہیے 100%، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ دوسری کنڈیشن، پہلا اسم جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے۔ معرفہ نکرہ کمبینیشن سے آپ جملہ بنا لیں گے۔ اب اگر آپ کو معرفہ نکرہ کا نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسم کب کب معرفہ ہوتا ہے، تو آپ جملے میں اسم کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اوکے جی، یہ شرط جو ہے دونوں کے لیے کہ اس کا معرفہ ہونا اور اس کا نکرہ ہونا، یہ 99% ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلا اسم آپ کا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، اور دوسرا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن 1% کو ہم پڑھیں گے نہیں، ہم 99% ہی پڑھیں گے۔ اوکے جی، یہ مرفوع ہونا اور معرفہ یا نکرہ ہونا اسم کے 2 پہلو کور کر رہا ہے، اعراب اور وسعت۔ اعراب اور وسعت کور ہو رہے ہیں نا اس سے۔ ٹوٹل ہم نے 4 پڑھے، کون کون سے بچے ہیں؟ جنس اور عدد۔ اب ان کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے۔ چلے صحیح ہے، سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ تو آ گیا تھا نا آپ لوگوں کو؟ تھوڑا ایکو ہو رہا تھا، اب تو نہیں ہو رہا میرے خیال سے، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ابھی سر بتائیں گے، پھر ریوائز بھی کریں گے، پھر آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں سب نا، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ، پریشان نہیں ہوئیے گا، یا کوئی بات ہو تو واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیشن کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں، ٹائم پہ آ جائے گا۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔